नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमाउ उम्मती का अंबियाए बनी इसराईल। आज एक मरतबा फिर रबीउस्सानी शरीफ के महीने में करामात हुज़ूर सैयदी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हाज़िर खिदमत हूँ। इमामुल औलिया हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात हद तवातर से ज़्यादा हैं और उसकी मिसाल यह है कि तारीख़ औलिया में अगर देखा जाए तो किसी वली की इतनी करामतें नहीं हुई हैं जितनी हुज़ूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात हैं। और इसी तरीके से देखा जाए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जितने मोअज़्ज़ात अता किए इतने किसी नबी को अता नहीं किए, और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया में जितनी करामात अल्लाह ताला ने इनको अता की इतनी किसी को अता नहीं की। इसका एक सबूत यह भी है कि इमाम इब्न तैमिया वो लिखते हैं कि इनकी करामात जो हैं अदे तवातर को पहुंची हुई हैं, और इब्न कुदामा जैसा शख्स वो ज़ानुए तनम्मज़ जो है वो तय करता है और आपकी खिदमत में हाजिर होता है। और देखा जाए तो आप वह भी यानी पैदाशी जो हैं वली कामिल है, और आप जब पैदा होते हैं तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो दिन को माँ का दूध नहीं पीते, और ये मशहूर हो गया था कि सादात अशराफ के घरों में एक बच्चा पैदा हुआ है कि जो दिन के वक़्त दूध नहीं पीते। और जब आप पैदा हुए तो गीलान में अल्लाह ताला ने 1100 बच्चे अता किए, बेटे अता किए, और एक बेटी भी नहीं थी। और आपकी करामात में से एक करामत यह है कि आपकी वालदा कहती हैं जब मुझे छींक आती तो मेरे बतन से सैयदी अब्दुल कादिर वो आगे से यरहमुकल्ला यरहमुकल्ला की सदाओं को बुलंद किया करते थे। और जिन्नात आपके मुरीद थे, मलाइका जो हैं वो आपकी महफिल में हाजिर होते, और जब आपको अपने उस्ताद के सामने ले जाया गया कि आज कुरान पाक शुरू करें, तो चूंकि आपकी वालदा 18 पारों की हाफिजा थीं तो आपने उस्ताद को 18 पारे सुना दिए। आपकी करामात जो हैं वो हद तवातर तक पहुंची हुई हैं, और आपकी करामात ऐसी हैं जैसे बारिश में पानी के कतरे होते हैं, ऐसी आपसे करामात का ज़हूर होता था। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपकी महफिल में आते थे और 70 हज़ार का मजमा होता था, और जैसे पहला आदमी सुनता ऐसा आखिरी भी आपके कलाम को सुना करता था। ये स्पीकर सिस्टम, साउंड सिस्टम ये उस वक़्त मौजूद नहीं था। और आपकी बारगाह ऐसी है कि चोर आता तो कुतुब बना देते, आपकी बारगाह ऐसी है कि अगर डाकू आते तो ताइब हो जाते, आपकी बारगाह ऐसी है कि कितनों की किस्मत आपकी बारगाह में आके बदली। आपकी करामात का क्या कहना कि बहुत सारे लोग जो हैं दारा इस्लाम में आपकी वजह से दाखिल हुए। तौहीद पर आपका यकीन कामिल था, वन्नसफ़ल्लाह सुब्हानहु व तआला। आप दरसे तौहीद इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं जो किस्मत में होता है अल्लाह की तरफ से वो होके रहता है। अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वो होके रहता है। और आप फरमाते हैं दर्स दे रहे हैं और इतने में एक सांप, एक स्नेक आया और आपकी गर्दन से के गिर्द चक्कर लगाने लगा। लोग बड़े हैरान, और आप उसी तरह दर्स दे रहे हैं। जब दर्स खत्म हो गया तो लोगों ने कहा हुजूर ये तो आपकी गर्दन के बिल्कुल करीब आ गया था और आप हिले भी नहीं। तो फरमाया मैं जो कह रहा था अगर मैं अमल ना करता उस पे तो फिर मेरे में और दूसरों में क्या फर्क होता। यानी अल्लाह ने जो करना है वो होके रहेगा, तो अब मेरी किस्मत में था, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका मकाम इतना बुलंद है कि वक्त के हुक्मरानों को हुक्म जारी करते, आपका सिक्का जारी था, आपको अल्लाह ताला ने रोब अता फरमाया था। वक्त का बादशाह आता है
اور اس نے کہا میں نے آپ کی بڑی کرامات سنی ہیں، اور آج کل سیب تو نہیں ہے، تو میں کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے سیب چاہیے۔ آپ نے فضا میں ایسے ہاتھ کو بلند کیا، اور جب ہاتھ کو بلند کیا تو 2 سیب آ گئے، اور ایک سیب اس کو دیا، چھری منگوائی، اور دوسرا اپنے ہاتھ میں۔ جب اس نے کاٹا بادشاہ نے تو اس سے کیڑے نکلے، اور آپ نے کاٹا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب ظالم سیب کو ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ کی تاثیر ہوتی ہے، تو وہ سیب جو ہے اس میں کیڑے پک جاتے ہیں، اور جب اللہ کا ولی ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ اس میں خوشبو پیدا کر دیتا ہے، ذائقہ اور ٹیسٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت خراسان میں بیٹھے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے سر کو نیچا کرتے ہیں، گردن کو نیچا کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی آپ کا، اور میرے دل پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کی کرامتوں کے کیا کہنے۔ امام نووی شارح صحیح مسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں جتنے اولیاء آئے ان اولیاء میں آپ کی کرامات کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کرامات عطا فرمائی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدی غوث پاک کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدی فرماتے ہیں کہ میرے دائیں طرف شریعت کا سمندر ہے، میری رائٹ طرف شریعت کا سمندر، میرے بائیں طرف حقیقت کا سمندر ہے، اور میں جب چاہتا ہوں تو شریعت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوں، فیضیاب ہوتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں لیفٹ سائڈ میں حقیقت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوں، اور جب غوطے لگاتا ہوں تو دوسروں کو بھی فیضیاب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، بندش نہ ہو، تو پھر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں تم گھروں سے کیا کھا کے آئے ہو اور واپس جاؤ گے تو کیا کھاؤ گے، لیکن شریعت نے میری زبان پر یہ بندش لگائی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال شیشے کی بوتل ہے، اور تم میری نگاہوں کے سامنے بالکل روشن ہو، میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے، اور ان کا نام تھا عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمت اللہ علیہ۔ وہ شارٹ کٹ کے تھے، پست کٹ تھا آپ کا۔ تو آپ فرماتے تھے تو محمد طویل ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا قد تو چھوٹا ہے اور میں کیسے طویل ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو طویل ہے کیونکہ تو طویل العمر ہوگا اور طویل الاسفار ہوگا، تیری عمر بھی زیادہ ہوگی اور سفر بھی زیادہ کرے گا۔ تو وہ جو تھے انہوں نے 135 سال عمر پائی، 135 ایئرس، اور پوری دنیا کے تقریباً آپ نے سفر کیا۔ سیدی غوث پاک کے بیٹے حضرت سیدی عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی حضرت سید ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض طویل ہو گیا۔ ہم سمجھے کہ اب وقت آ پہنچا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، فوت ہونے والے ہیں۔ تو اتنے میں آپ نے آنکھیں کھولی، فرمایا غمگین نہ ہو، میرا وقت ابھی موت کا نہیں آیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میری پشت میں میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو پھر میرا وصال ہوگا۔ اسی لیے آپ لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اور قصیدہ غوثیہ میں آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اور یہ مقام تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں جو فیض نصیب ہوتا ہے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یعنی بزرگوں سے جو فیض ملتا ہے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، بطریق خلافت اور بطریق نبوت، 2 طریقے سے یہ فیض ملتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت سیدی عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ دونوں طریقوں کو اللہ نے ان میں جمع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کا یہ مقام کہ 3000 طلباء 3000 اسٹوڈنٹس آپ کے مدرسے میں پڑھتے تھے، اور ابو النجا ادیب آئے، وہ نحوی اور ادیب تھے، اور گرامیٹکلی ان کو بڑا مقام حاصل تھا۔
تو کہتے ہیں میں آج دیکھتا ہوں کہ آپ کے درس میں آپ کتنے اشعار پڑھتے ہیں. ہر ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھتے ہیں تو آپ نے شعر پڑھا اور پھر پڑھا. انہوں نے اپنے کپڑے کے نیچے ایک داغا رکھا تھا اور اس میں گانٹھ لگا رہے تھے. ایک شعر پڑھا پھر گانٹھ لگائی، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، اللہ کے بندے میں گانٹھیں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے. تو وہاں پہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تو یہ لوہے محفوظ پہ دیکھنے والے، اور پھر یہ مقام ہے، فرماتے ہیں لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے اندر ہیں، ایسے میری 2 انگلیوں کے، جب میں چاہوں ادھر پھیر دوں اور جب چاہوں ادھر پھیر دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا. تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیت المقدس میں ہیں اور ملکہ بلقیس وہ یمن کے اندر ہے اور کئی 100 مائل کا فاصلہ ہے مڈل میں. آپ اگر چیک کر لیں تو کتنا فاصلہ بنتا ہے. لیکن فرماتے ہیں تو قال عفریت من الجن، قرآن کہتا ہے کہ ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں بڑا طاقتور ہوں، میں لے آؤں گا ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے، یعنی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ آپ نے کہا کوئی اور ہے، تو آپ کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیہ، وہ اٹھے کہنے لگے قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، تھوڑا سا نالج تھا، اور کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت لے آؤں گا آنکھ چھپکنے سے پہلے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا. ذرا دیکھیں اولیاء بنی اسرائیل کو اگر یہ مقام ہے تو اولیاء محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے. آپ دریائے دجلہ کے قریب ہیں اور وہاں پہ لوگ آئے اور کہا جی دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی ہے اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. تو آپ گئے اور ایک ڈنڈا لیا اور پانی پہ مارا، اور پانی پہ مار کے آپ نے فرمایا کہ رک جا، اور جب کہا تو پانی واپس اپنی اصلی حالت میں چلا گیا. اور اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئن سالنی لاوتینہ، جب اللہ کے ولی اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب زبان نوافل پڑھ کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت ان کی زبان میں اللہ طاقت دے دیتا ہے، آنکھوں میں دیکھنے میں طاقت دے دیتا ہے، سننے میں طاقت دیتا ہے، چلنے میں طاقت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مقرب بنا دیتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں ہو جا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت وہ کام فرما دیتے ہیں. اور ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا اور ان کے بیٹے نے بھی کہ جب میں مر جاؤں، میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے مقابر اولیاء میں دفن کرنا، جہاں پہ اولیاء اللہ ہیں ان کے قریب مجھے دفن کرنا. اور ابن تیمیہ نے اگر کسی کو لقب دیا قطب العارفین کا تو وہ صرف اور صرف غوث پاک ہیں. باقیوں کے ساتھ وہ صرف شیخ لکھتے تھے، لیکن یہ مقام اللہ تعالیٰ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی. فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس حقیقت پر پہنچ گیا ہوں کہ جو اولیاء کا طبقہ ہے یہی طبقہ جو ہے یہ کامیاب ہے. کیوں؟ جو اللہ کے راستے پر صحیح چلنے والے ہوں. امام غزالی لکھتے ہیں ان کی سیرت سب سے بہترین سیرت ہے، جس راستے پہ چل رہے ہوں ان کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، ان کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق ہیں. یہ اس لیے گمراہ نہیں ہوتے کہ یہ صدر نبوت کے نور سے کسب فیض حاصل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے یہ فیض حاصل کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ انبیاء کی ارواح کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ملائکہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اور اسی لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. فرمایا مرید، میرے مرید نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مجھے اللہ نے وہ رفعت عطا کی جہاں تک مخلوق کا پہنچنا محال ہے. کوئی مخلوق وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. امام یافعی
شافی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو تصوف اور سلوک کے جو راستے ہیں اس میں آپ سمجھائیں. تو آپ نے اس عورت کی بات کو مان لیا. تو کچھ عرصے بعد آئی تو بیٹا چونکہ روٹی جو کی روٹی کھا کھا کے رنگ اس کا پیلا پڑ گیا، اور آئی تو غوث پاک مرغ کھا رہے تھے، ہڈیاں بھی سامنے تھیں. تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو یہ کھلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا اس مقام کو پہنچے گا پھر جو مرضی ہے وہ کھائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. سید عبد القادر جیلانی بچپن دیکھیں، آپ کا تقوی دیکھیں، آپ کا ورع دیکھیں، آپ کی تکلیفیں دیکھیں. آپ فرماتے ہیں جو تکلیفیں مجھ پہ آئی ہیں اگر کسی پہاڑ پر بھی آ جاتی تو وہ پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا. آپ فرماتے ہیں جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے تو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا تھا. ان اشعار پہ اپنی بات کو ختم کروں. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است. بر زمین و آسماں جن و بشر ہم قدسیاں، ساختہ ورد زباں ہم شاہ عبد القادر است. اور آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بدر الکمالی. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.